गया वो चला गया। बही क्यों अल्लाह पाक इनके शोज़ो गुदाज में और उम्र में बरकत अता फरमाए। अज़ीज़ान मन, मिनहाजुल कलाम साउथ अफ्रीका की तरफ से हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी का लिखा हुआ इंसाइक्लोपीडिया, वहाँ से डायरेक्टर मिनहाजुल कुरान साउथ अफ्रीका राना मोहम्मद आसफ जमील साहब साउथ अफ्रीका से वो भी तशरीफ फरमा है आए हैं, और इंसाइक्लोपीडिया का वो गिफ्ट हुजूर किबला साहबजादा सैयद हिमायत रसूल और शफात रसूल की खिदमत में पेश करेंगे। ये पूरे का पूरा गिफ्ट आपके सामने एक स्टैंड के तौर पर लगा हुआ है, और उनकी ख्वाहिश है कि ये तोहफा हुजूर किबला शाह साहब के दरबार में रखा जाए ताकि दुनिया पढ़े। इंशाअल्लाह वो आएंगे, वो तो फिर ये तोहफा भी पेश किया जाएगा, और वो वहां से आए, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मोहतरम जनाब दियारे इस्लाम टूरिज्म वहां से तशरीफ लाए, और उनकी तरफ से एक मैसेज है, और बल्कि मोहब्बत बड़ा एक बहुत बड़ा पैगाम है, बल्कि पेशकश है। बाहर गेट पर फ्लैक्स भी लगी हुई है कि ये उम्रा और हज पैकेज बनाते रहते हैं, लेकिन इस दफा ये फरवरी में जो ग्रुप लेके जा रहे हैं, जब से इन्होंने हुजूर किबला शाह साहब का सुना, तो इस वक्त दफा जो ग्रुप लेके जा रहे हैं उसको हुजूर किबला हिदायत रसूल शाह साहब के नाम कर दिया, और तलब है कि अगर कोई शख्स जाना चाहता है तो वो वहां से राब्ता रखे और अपना राब्ता कर सकता है। और आपके सामने अजीम शख्सियत जलवा अफरोज है, सिर्फ फैसलाबाद नहीं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बल्कि दुनिया जानती है। मनाज़िर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सईद अहमद असद साहिब नूरे नजर लफ्ते जिगर फकीह असद हजरत अल्लामा अलहाज पीरे तरीकत रहबर शरीयत मोहम्मद मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप तशरीफ लाए, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और ये बताता चला जाऊं, हजरत अल्लामा सईद अहमद असद साहब जब किबला शाह साहब का विसाल हुआ, उसी दिन आपको दिल की तकलीफ थी या किडनी की तकलीफ थी, तो लाहौर अस्पताल में आप एडमिट थे। तो उस बिस्तर अलालत पे जब इनको खबर मिली, आंखों में आंसू आए, लेकिन चूंकि शिरकत नहीं कर सकते थे, तबीयत नासाज थी, तो वीडियो लिंक में पैगाम आपने तज़ियती पैगाम भेजा। फिर उसके बाद जब तबीयत बहाल हुई, तो ये चंद हफ्ते पहले आप बाकायदा दफ्तर में तशरीफ लाए। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जामिया अमीनिया विसाल से लेकर अब तक अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश कर रहे हैं। यहाँ तक भी उन्होंने पेशकश की थी किबला शाह साहब से कि आपके अगर मेहमान ज्यादा है, हमारा इदारा हाजिर है, बल्कि 100 बिस्तर का उन्होंने इंतजाम कर रखा था कि आप जब यहाँ खत्मे कुल से या जनाजे से फारग हो और जो मेहमान रहना चाहते हैं, हम उनकी खिदमत करना चाहते हैं। बहरहाल वो मौका नहीं मिला। अब भी इन्होंने खत्मे चेहलम का पता चला तो तशरीफ लाए और खिदमत का जो उन्होंने इजहार किया है, हम आपके इस जज्बे को खिराज तासीन पेश करते हैं।
اب آخر میں صاحبزادہ والا شان تشریف لانے والے ہیں. محترم جناب پروفیسر محمد ہمایوں شمس عباس صاحب جو کہ پروفیسر ہیں جی سی یونیورسٹی فیصل آباد. ان کا کچھ تعارف میں آپ کو ابتدا میں کروا بھی چکا ہوں تفصیلی، لیکن اب چونکہ وقت تھوڑا ہے. اور یہ ہے وہ خوشبو زہر جس کے بارے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ اس کتاب کے اندر آپ کو بڑے بڑے تاریخی یادداشتیں جو ہے وہ آپ کو ملیں گی پڑھنے کے لیے. آپ بھی تشریف لائیں، ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کی محبتوں کی نظر عظیم ثنا خان محترم جناب سید زبیر مسعود شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں. آپ کی محبت کا اظہار بھی محبت والا ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. محترم جناب سید زبیر مسعود شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے محبت کے ساتھ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا توجہ کے ساتھ توجہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ یا پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار
پروانہ جنت یہ ڈھونڈیں گے فرشتے اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک ایسا کلام جو کہ حضرت پیر سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جب کبھی ان کے سامنے مجھے خدا سرائی کا موقع ملتا تھا تو حکمر ارشاد فرماتے تھے کہ شاہ جی یہ کلام سنائیے، اور وہ کلام ہے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، جب اس مصرے پہ میں پہنچوں تو آپ نے بھرپور میرا ساتھ دینا ہے۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، میری مدینے میں جس دن سے حاضری ہوئی ہے، میری مدینے میں جس دن سے حاضری ہوئی ہے، جبین سجدے میں اس روز سے جھکی ہوئی ہے، جبین سجدے میں اس روز سے جھکی ہوئی ہے، وہ 6 مہینے کا
آبرو اس نام کی بچی ہوئی ہے کہ جسے آبرو اس نام کی بچی ہوئی ہے. اور شعر سنیے. اس شعر کو بسلا شاہ صاحب نے ہمیشہ ہی بڑی محبت اور بڑے والہانہ انداز میں سماعت کیا، بلکہ وہ خود ساتھ شامل ہو گئے. یہ سر اٹھا جو میں جا رہا ہوں جانب کل، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب کل. یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب کل. کیوں؟ سب کہیں گے کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. اور اونچی آواز میں کہیں گے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. میرے بات کی ہوئی ہے. اے فرشتوں اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو، ٹھہرو میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. پل سے مجھ سا پل سے مجھ سا بھی گناہگار گزر جائے گا. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. میرے لیے میرے آقا نے بات کی. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. میرے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. میرے لیے
کسی نے کسی کے لیے کسی نے کسی کے لیے پر میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے غلام حشر میں جب سید البرا کے چلے غلام حشر میں جب سید البرا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اور نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی یہ پل فراق پہ مومنہ در کھڑا کے پاکیز یہ پڑے ان پہ نظر بان پاکیز یہ پڑے ان پہ مسافر لحد اس لیے نہ آگے چلے اور نصیر ان کے سوا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا نے بات دل میں میرے نہایت کلش عمر بھر کی ہے التجا تیرے عاشق کا سر کی ہے رسوا نہ ہونے پائے قیامت میں کل نصیب رسوا نہ ہونے پائے قیامت میں کل نصیب ہر میں رہے یہ بات کہ یہ بات بھر کی ہے میرے لیے میرے آقا نے بات کی دوست بڑے مہذب انداز میں کھڑے ہیں آپ کی بھی آواز آئی میرے لیے نہ مظفر کو در جنت پر یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا نے بات کی آدم نے کہا
یا رب نفسی نفسی موسیٰ نے کہا اذهب الی یوسف نے کہا یا رب نفسی نفسی یعقوب نے کہا اذهب الی غیری موسیٰ نے کہا یا رب نفسی نفسی عیسیٰ نے کہا اذهب الی غیری محمد رسول اللہ نے کہا یا رب ہب لی امتی 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 میرے لیے میرے آنے بات کی ہوئی ہے میرے لیے بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی کیونکہ سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا نے بات کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں میرے لیے ایک دفعہ یہ پنڈال گونجنا چاہیے بس میں اختتام کر رہا ہوں میرے در جنت پہ جب پہنچا تو در در جنت پہ جب پہنچا تو یوں کہنے لگی حورے کہ تیرے لیے تیرے آقا نے بات کی ہوئی ہے تیرے لیے تیرے
بس چند لمحات میں جگر گوشہ حضور شیخ الاسلام اسٹیج کی زینت بننے والے ہیں، اور دوران نعت حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حقیقت بات ہے کہ فیصلہ آباد اصل میں فیصلہ آباد تب بنا جب محدث اعظم کا وجود آیا، اور پاکستان کی تاریخ میں اور ہسٹری میں صوبہ جات کی سطح پر جب بھی فیصلہ آباد کو یاد کیا جاتا ہے تو اہل علم اس کو عاشقوں کی دھرتی کہتے ہیں، اور حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس انداز سے یہاں پر حضور کے عشق کی، دین اسلام کی خدمت کی، اللہ پاک نے وہ ایسا چراغ روشن کیا ہے کہ اس کی روشنی اب دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان حاجی محمد فضل کریم صاحب، آپ کے لخت جگر محترم جناب عزت مآب محمد حامد رضا صاحب، چیئرمین سنی اتحاد کونسل، آپ بھی جلوہ افروز ہیں۔ یقین جانیے میاں والی تھے جب مجھے فون آیا آپ کے سیکرٹری کا کہ کب تک پروگرام رہنا ہے، جب میں نے لیمٹ بتائی تو وہاں سے ابھی ڈائریکٹ یہاں پر پہنچے۔ ان کے لیے نعرہ ہونا چاہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ میں شکر گزار ہوں حضور صاحبزادہ صاحب کا، آپ نے محبت فرمائی، اور جس انداز سے حضور شیخ الاسلام کے ساتھ ان کو دھرنوں میں آپ نے دیکھا ہے، ڈٹ کے رہے، اور شاہ صاحب کے ساتھ آپ کے والد گرامی کا بھی ایک والہانہ تعلق تھا، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضرات محترم استقبال کیجئے سید ہدایت رسول شاہ صاحب کے استاد محترم مجدد رواں صدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے لخت جگر محترم جناب عزت مآب ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب۔ نعرہ تکبیر، بھرپور طریقے سے استقبال کیجئے جگر گوشہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، چیئرمین سپریم کونسل منہاج القرآن انٹرنیشنل، محترم المقام صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب۔ میں آپ کو آج کے اس ختم جہلم کی تقریب میں تشریف آوری پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستان محترم، چیئرمین سپریم کونسل منہاج القرآن انٹرنیشنل، نوجوان قیادت، لاکھوں کروڑوں جوانوں کے دلوں کی دھڑکن، ہماری قیادت، تحریک منہاج القرآن کا فخر، قائد انقلاب کے لخت جگر، بھرپور طریقے سے استقبال کیجیے گا۔ تشریف لائے ہیں ہمارے دلوں کی دھڑکن محترم المقام ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب۔ صاحبزادہ صاحب کے ساتھ صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب کے ساتھ ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل محترم المقام خرم نواز گنڈا پور صاحب کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ حضور پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد محترم جناب مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب تشریف لائے۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ صدر پاکستان عوامی تحریک سینٹرل پنجاب محترم چودھری بشارت عزیز جسپال صاحب تشریف لائے، آپ کو بھی ویلکم کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ MNA چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے ریونیو اینڈ فائنانس محترم فیض اللہ کموکا صاحب تشریف لائے، میں آپ کو بھی صمیم کرم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔
یہ معزز مہمانان گرامی قدر سے میں التجا کروں گا کہ آپ جو صاحبزادہ صاحب کے ساتھ تشریف لائے ہیں، یہ سامنے اسٹیج کے سامنے جگہ ہے، ادھر آپ تشریف لیں۔ دوستان محترم، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ آپ تشریف لائے۔ سب سے پہلے ہم تحریک منہاج القرآن کے تمام فورمز، دارالعلوم نوریہ رضویہ بغدادی جامعہ مسجد، خصوصاً دارالعلوم کی تنظیم، فاضلین کی نمائندہ تنظیم الفوا، اس کی طرف سے، اور حضور قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہ تمام رفقا اور جمعیت کی طرف سے تہہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ حضور قبلہ شاہ صاحب کے بہت پیارے استاد حضرت علامہ مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ عید ملن پارٹی میں اکثر آپ کی بڑی پیاری پیاری گفتگو سماعت کرتے رہتے ہیں، کرتے رہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ کسی بزرگ سے ہم نے سنا ہے کہ جس مرد کی جس شخص کے جنازے پر اس کا استاد یا مرشد موجود ہو، خدا اس کے ضرور درجے بلند کرتا ہے۔ اور جتنی بھی تحریکی قائدین اور شخصیات تشریف لائے، ہم دارالعلوم نوریہ رضویہ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ وقت دینے کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کے پیش نظر، چونکہ وقت بہت کم ہے اور صاحبزادہ صاحب کا خطاب بھی ہے، صرف دو شخصیات، عظیم شخصیات، چند منٹ کے اظہار خیال کے لیے وہ تشریف لاتے ہیں، جن میں سب سے پہلے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد، جو کہ گورنمنٹ کالج تھا پہلے، اور آپ کو یاد ہوگا اس گورنمنٹ کالج میں حضور قبلہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے بھی اپنا دور طالب علمی جو ہے وہ گزارا ہے، اور اب وہ جی سی یونیورسٹی کے نام سے موسوم ہے۔ وہاں کے پروفیسر اور خوشبو زہر کے نام سے اس کتاب کو اپنے تحریر فرمایا۔ تشریف لاتے ہیں محترم جناب ڈاکٹر پروفیسر ہمایوں عباس شمس صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چاچا سائڈ پہ ہو جو کیڑے چاچے نوں چاچا ہو جو اینڈ سکوٹی گارڈ ہے کرو اشارہ جلدی آ عثمان بھائی چاچا نے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہو گیا کہ نہیں؟ ہوگی ٹھیک ہوں۔ مہمانان وقار، ذی احتشام علماء کرام، آپ لوگوں کو علم ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جو کتابیں نازل فرمائیں وہ 4 ہیں، اور اگر صحیفے بھی ملا لیے جائیں تو ان کی تعداد بھی کچھ زیادہ نہیں بنتی، لیکن ان 4 کتابوں یا صحائف کے ساتھ انسانوں کی ہدایت اور تعلیم اور تربیت کے لیے جو انسان بھیجے ان کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ اس سے ایک اصول ہمارے سامنے آتا ہے کہ انسانوں کی تعلیم، تربیت، رشد و ہدایت کے لیے کتابوں سے زیادہ انسان اہم ہوا کرتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام اور آپ لوگوں کی یہ شرکت اس بات کی گواہ ہے کہ انسانوں کی تربیت انسان ہی کیا کرتے ہیں، اور حضور سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ لوگ اس لیے تشریف لائے ہیں
کہ انہوں نے انسانوں کو انسان بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کتابوں کی اہمیت، ضرورت، ان کا میں قائل ہوں، اور ان کی افادیت اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتابیں تصانیف کی وہ کتابیں انسانوں کی صورت میں تھیں۔ ہر انسان پوری ایک کتاب اپنے اندر رکھتا تھا۔ حضور فقیہ عصر مفتی محمد امین رحمۃ اللہ علیہ، حضور سید زاہد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ساری کی ساری کتابیں اسی ایک ہستی سے وجود میں آئیں جسے آج ہم محدث اعظم پاکستان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کا وجود اس بات کا اعلان کرتا ہے جب حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بغدادی مسجد میں سید زاہد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا تو ساتھ قبلہ کاری صدیق صاحب کو بھی بھیجا، اور وفا کی تصویر بنے، محبت کی تصویر بنے، الفت کی تصویر بنے۔ آج یہ بتا رہے ہیں کہ حضور محدث اعظم نے کتابیں نہیں لکھی، لیکن جن انسانوں کو تیار کیا تھا ان انسانوں میں محبت تھی، وفا تھی، وفاداری تھی، اہل سنت کا درد تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ ان انسانوں کو، اس طرح کے انسانوں کو آج بھی تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا یہ کہلم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم لوٹے پیچھے آواز دیں حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضور بتائیے، آپ نے انسان تیار کیے تھے، وہ وفا کی تصویر بنے، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ نے انسان تیار کیے تھے، وہ اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، لیکن وفاداری میں کمی نہیں آئی، اہل سنت سے وفاداری میں کمی نہیں آئی، رشتہ داروں سے وفاداری میں کمی نہیں آئی، اہل سنت کے مفادات سے وفاداری میں کمی نہیں آئی۔ آج اسی بات کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم کتابیں بھی لکھیں، انسان بھی تیار کریں۔ انسانوں کی ضرورت ہے، اور اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے۔ اس اندھیرے میں ضرورت ہے ایسے انسانوں کی جو حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تیار کیے ہیں۔ بہت شکریہ محترم پروفیسر ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب، ماشاءاللہ۔ استقبال کیجئے خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ غلام قطب الدین فرید صاحب، آپ بھی تشریف لائے، استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، محبت سے ذرا ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے۔ عزیزان ایمان، آپ کو یاد ہوگا یہ جو شخصیات ہیں، حضور قبلہ شیخ الاسلام کے ساتھ بھی بڑا پیار ہے، اور اکثر ان کی محافل کے اندر آپ ان کو دیکھتے ہوں گے۔ اور شاہ صاحب نے بھی ایک دفعہ پروگرام میں آپ کو مدعو کیا تھا، سالانہ جلسہ تقسیم انعامات کے اندر، مگر خدا کی قسم ایسے گرویدہ ہوئے حضرت خواجہ غلام قطب الدین کہ جب بھی شاہ صاحب نے ان کو یاد کیا آپ نے کبھی انکار نہیں کیا۔ ابھی بھی تعزیت کے لیے بھی تشریف لائے تھے، پھر انہیں ملک جانا تھا، اور میرا خیال ابھی حال ہی میں تشریف لائے ہیں 1-2 دن پہلے، اور آپ نے پھر سفر کیا اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے آپ ختم جہلم میں تشریف لائے۔ ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے نبیرہ محدث اعظم پاکستان لخت جگر حاجی محمد فضل کریم رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لاتے ہیں۔ محترم جناب حامد رضا صاحب، سنی چیئرمین سنی اتحاد کونسل، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصان پیر کامل کاملان رہنما. انتہائی قابل صد احترام معزز و محترم علماء اکرام شیوخ الحدیث مفتیان اکرام اور یہاں پر موجود عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خصوصاً بالخصوص قابل احترام ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب برادر اکبر خرم نواز گنڈاپور صاحب اسٹیج پر براجمان قابل قدر شخصیات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, صرف ایک حدیث مبارکہ اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے شاید بیان فرمائیں گے. اور یہ میں اکثر ویسے تو ہر حدیث ہی ہماری آئیڈیل ہوتی ہے لیکن میں اکثر جگہ پر اسے کوٹ ضرور کرتا ہوں. ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں چونکہ ان کا جو احترام اور محبت کا رشتہ میرے والد کے ساتھ تھا, جس شفقت کے ساتھ وہ ہمیشہ ہم لوگوں کے ساتھ پیش آئے, ایک عظیم شخصیت تھی. اور ان کا اس دنیا سے چلے جانا صرف عوامی تحریک یا منہاج القرآن کے لیے ایک صدمے کی کیفیت نہیں ہے بلکہ کلیتاً اہل سنت کے لیے ایک صدمے کی کیفیت ہے. اور آج یہاں پر ہزاروں کا یہ اجتماع ثابت کر رہا ہے کہ اس عظیم عاشق رسول نے کتنی بڑی تعداد کے اندر عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. بہرحال حدیث مبارکہ کی طرف آتا ہوں اور وہیں پر اختتام کروں گا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی آخر زمان نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے, اذا مات الانسان, انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کا ہر عمل منقطع ہو جاتا ہے, ہر سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے. الا من ثلاثۃ, مگر تین چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں. الا من صدقۃ جاریہ, کہ مرنے کے بعد انسان نے ظاہری طور پر جب زندہ تھا تو اگر کوئی صدقہ جاریہ دیا تو مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ اسے پہنچتا ہے. او علم ينتفع به, یا ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا گیا ہو وہ پڑھایا تو مرنے کے بعد بھی اس کا نفع اسے ملے گا. او ولد صالح يدعو له, یا نیک اولاد جو ماں باپ کے حق میں دعا کرتی رہے.
اب میں تینوں کو ودن 2-3 منٹس انشاءاللہ سم اپ کر دوں گا کہ اگر آپ صدقہ جاریہ کی ڈیفینیشن پوچھیں تو عرف میں جو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ کسی مسجد کو یا مدرسے کو پیسے دیا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جمہور علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ اگر آپ ایک نابینا شخص کو اس کا ہاتھ پکڑ کر سڑک کراس کرواتے ہیں تو یہ بھی صدقہ جاریہ کے زمرے میں آتا ہے، یعنی اس کی ڈیفینیشن اتنی وسیع ہے۔ اگر آپ حقوق العباد کا خیال کرتے ہیں، اگر آپ یتیما اور مساکین کا خیال کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ جاریہ کے زمرہ میں آتا ہے۔ اور دوسری ڈیفینیشن جو ہے، دوسری چیز جو ہے جو مرنے کے بعد فائدہ دیتی ہے، علم نافع۔ اب ہمارے ہاں اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ علم نافع صرف درس نظامی کا نام ہے یا دینی علم کا نام ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یقیناً بالیقین یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہر وہ چیز جو قرآن و حدیث کے سمجھنے میں ایک کردار ادا کرتی ہے وہ نافع ہے، وہ علم نافع ہے۔ لیکن اس کی ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ اگر ایک سائنٹسٹ ہے، اگر ایک انجینئر ہے، اگر ایک کے ساتھ مخلوق خدا نفع حاصل کر رہی ہے تو مرنے کے بعد اس علم کا فائدہ بھی ہوگا۔ اگر اس نے اور ڈاکٹر نے آپریٹ کر کے ایک انسان کی زندگی بچائی تو اس علم نافع کی وجہ سے بتائی۔ اور تیسری چیز، نیک اولاد جو ماں باپ کے حق میں دعا کرتی رہے، اور یہ چیز بذات خود جو احصال ثواب کے منکرین ہیں، جو دعا کے منکرین ہیں، ان کے لیے یہ جو حدیث ہے یہ ایک چیلنج ہے کہ خود حدیث مبارکہ میں ہے کہ نیک اولاد جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے حق میں دعا کرے وہ دعا کا اجر ماں باپ کو پہنچتا ہے کیا؟ تو شاہ صاحب کی حوالہ سے میں سمجھتا ہوں ایک نابغہ روزگار شخصیت ہے کہ اگر صدقہ جاریہ کی ڈیفینیشن لیں تو سینکڑوں ایسے پلانس تھے جو شاہ صاحب جاری رکھے ہوئے تھے، بہت سارے ایسے پروجیکٹس تھے۔ میں پرسنلی کچھ ایسے فیملیز کو جانتا ہوں جن کی مالی اعانت شاہ صاحب فرماتے تھے، ان کا ہر فعل صدقہ جاریہ تھا۔ اسی طریقے سے اگر آپ علم نافع کی ڈیفینیشن پر آئیں تو ساری زندگی انہوں نے یہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے، کالا کالا رسول اللہ کی سزائیں بلند کی، اور آج کا یہ اجتماع اس بات کا مظہر ہے کہ انہوں نے علم نافع آگے پہنچایا۔ اور تیسری چیز نیک اولاد ہے، وہ یقیناً ان کے حق میں دعا کرتی رہے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حدیث مبارک کے مطابق اگر ہم شاہ صاحب کی ذات کو دیکھیں تو ان کو یہ امتیاز حاصل ہے، اور میری دعا ہے یقیناً ان کے جانے کے ساتھ صرف فیصل آباد میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں اہل سنت کے اندر جو انخلا پیدا ہوا، میں دعا گو ہوں کہ ان کی اولاد، ان کے جملہ وارثان اس انخلا کو پورا کریں اور اپنے بزرگوں کے، اپنے دادا کے، اپنے والد کے اس مشن کو آگے بڑھائیں۔ اور آخر میں ایک مرتبہ پھر جامعہ کے منتظمین کو اس عظیم الشان اور اس مثالی پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت شاہ صاحب کے 40واں کے احصال ثواب کی اس پرنور ایمانی اور روحانی محفل کے صدقہ سے ہمیں بھی ایک باعمل، راسخ العقیدہ، سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ شکر گزار ہوں نبیرہ محدث اعظم پاکستان صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب کا۔ عزیزان من، انتظار کی گھڑیاں بالکل ختم ہیں۔ ابھی آپ کی سماعت جگر گوشہ حضور شیخ الاسلام اپنے الفاظ فرمائیں گے، اس سے پہلے صرف چند الفاظ کے اندر اجماعی طور پر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں دارالعلوم نوریہ رضویہ اور اس کے تنظیم فاضلین کی نمائندہ تنظیم الاخوہ کی طرف سے۔ سب سے پہلے تہہ دل سے سلوٹ کرتا ہوں۔ یہ جمع غفیر، یہ پنڈال، پھر دوسرا پنڈال، پھر باہر سڑک پہ، پھر آس پاس دنیا کا کٹ اور اجتماع، یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہدایت رسول نے جس سے پیار کیا ہے سچا کیا، جس سے پیار کیا ہے سچا کیا ہے، کیونکہ سچوں کی علامت ہے کہ انہیں بلایا نہیں جاتا، وہ خود آ کر بتاتے ہیں کہ جس کے پاس آئے ہیں وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے۔
پھر میں کہا کرتا ہوں کہ لوگ وہ بہت عزت والا مقام ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر لوگ ایک نسبت قائم کرتے ہیں اور اس سلسلے کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں جس کو ہمارے طریقت میں سلسلہ بیعت کہا جاتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ بیعت کرنا بھی کمال ہے اور جسے یہ نسبت مل جائے وہ بھی باکمال ہے۔ پھر جہاں عقیدت کا رشتہ جڑ جاتا ہے لوگ ضرور کھینچے کھینچے اس طرف ضرور جاتے ہیں، لیکن اس پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ارے سید ہدایت رسول یا ان کے شیخ محمد ڈاکٹر محمد طاہر القادری وہ وقت کے عالم بھی ہیں، مجدد کا لقب بھی ملا ہے، لیکن بتائیں کہ اجازت کے باوجود اور اپنے استاد پہ کے سنت پہ چلتے ہوئے اجازت ہوتے ہوئے ہدایت رسول نے کبھی بیعت نہیں کی۔ لوگ محبت کا اظہار کرتے تھے، شاہ صاحب بیعت کریں، اور جو کرنے کے لیے کہتا تو مسکرا کے فرماتے گوبند پورے چلے جاؤ، مفتی محمد امین صاحب بیٹھے ہیں، محمد پورے میں چلے جاؤ، مفتی محمد امین صاحب بیٹھے ہیں، ان سے بیعت کر لی جائے۔ ارے بیعت سے اجتماع کی شکل تو بنتی ہے، لوگ آتے ہیں، لیکن اے آنے والوں مجھے بتاؤ کہ تمہیں ہدایت رسول نے کس سلسلے میں بیعت کیا تھا؟ تو پھر کہنا پڑے گا ہدایت رسول نے ہاتھ کی بیعت نہیں کی، دل کی بیعت کی تھی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ عزیزان من، یہ ایک درد دل تھا اور یہی درد دل میری طرف سے آپ کو خراج تحسین ہے۔ آپ تشریف لائے، ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عزیزو، اگر وہ آج ہوتے تو کیا ہوتے، اگر وہ آج ہوتے تو کیا ہوتے، جب تھے تو کیا تھے، آج ہوتے تو کیا ہوتے، وہ پھر آپ کی زبان نہیں بتا سکتی کہ وہ کیا تھے کیا ہیں، پھر یہ دل کا رشتہ ہے تو پھر دل ہی بتائے گا کہ حضور شیخ الاسلام محمد طاہر القادری کا بالا پروردہ شاگرد منصور نظر سید ہدایت رسول کیا تھا کیا ہے۔ عزیزان من، وقت بہت ہو چکا، اس لیے میں تمام سٹیج کی زینت بننے والی معزز شخصیات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے سن کر بہت خوشی ہوئی جب ہماری جمعیت کے صدر محترم حاجی امین القادری صاحب میاں کاشف صاحب لاہور گئے، حضور قبلہ صاحبزادہ صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو آپ کا ایک جملہ مجھے بہت، ویسے تو یہ خود بہت اچھے ہیں لیکن آپ کی یہ بات سن کر ہمارا دل باغ باغ ہو گیا۔ آپ فرمانے لگے، جب پوچھا گیا کہ ٹائم کتنا ہوگا خطاب کا تو آپ نے جب لیمٹ بتائی تو فرمانے لگے میں نے صرف ایک بات نہیں کرنی، میں نے محدث اعظم پر بھی بات کرنی، میں نے سید ظاہر علی شاہ صاحب کو بھی دینا ہے، میں نے سید ہدایت رسول کو بھی لینا ہے، میں نے دارالعلوم نوریہ رضویہ کو بھی لینا ہے۔ تو میں کہنے لگا خدا کی قسم حضور شیخ الاسلام تو یہاں بہت دفعہ تشریف لائے، آپ تو شاید ہی کبھی آئے ہو، لیکن اس کے باوجود سید ہدایت رسول کا خاکہ آپ جانتے ہیں۔ تو پھر ایک ہی بات یاد آتی ہے، ان سے بھی چھوٹا کوئی صاحبزادہ ہوتا تو ضرور ہدایت رسول کو جانتا، کیوں؟ اس لیے یہ نہیں جانتے، وہ جن کے شاگرد ہیں انہوں نے نظر سے بتایا ہے کہ میرا منظور نظر کیا ہے۔ میں سہی شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت کے اس خطاب کو سے دعوت دینے سے پہلے۔ سوشل میڈیا نے بڑی محنت کر کے یہ 5-6 منٹ کی ڈاکومنٹری تیار کی ہے، تو اگر اجازت ہو تو وہ ڈاکومنٹری جو ہے وہ ہم سماعت کرتے ہیں، اجازت ہے؟
तेरी बात का गम हर एक बात में है, तेरी बात का गम अज़ल से है मुझ में, अज़ल से है मुझ में, तेरी ज़ात का गम हर एक बात में है, तेरी बात का गम। मिले थे तो ऐसे कि यकजा थे जैसे, मिले थे तो ऐसे कि यकजा थे जैसे, मिटे तो ये कैसे मुलाकात का गम, मिटे तो ये कैसे मुलाकात का गम अज़ल से है मुझ में, अज़ल से है मुझ में, तेरी ज़ात का गम हर एक बात में है, तेरी बात का गम। अल्लाह ताला ने कुर्राए अर्ज़ पर बेशुमार मखलूक़ात को तख्लीक फरमाया। उन गूनगू मखलूक़ात में से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात की खिलत पहनाई। मखलूक इंसानी में बाज़ ऐसे पाकीज़ा नुफूस पैदा फरमाए जो सैर अंगेज शख्सियत के मालिक हैं, जो हयात आरज़ी को थोड़े ही अरसे में हयात जावेदा बना लेते हैं, क्योंकि वो औसाफ व खसाइस का तअद्दुद रखते हैं। उनमें एक मुनफरिद शख्सियत साहिबजादा सैयद हिदायत रसूल शाह कादरी है। आपकी विलादत 10 अक्टूबर 1964 बरोज मंगल हुई। आपके वालिदैन ने आपका मुनफरिद नाम हिदायत रसूल रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के चश्मो चराग होने के नाते से सैयद और शाह के अल्फाज का इजाफा आपके नाम के साथ किया गया और सिलसिला अपने वालिद मोहतरम हजरत अल्लामा पीर सैयद जाहिद अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह से हासिल की, जो खुद हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह के चहेते शागिर्द थे। अखलाक व किरदार की तामीर और तसव्वुफ व रूहानियत के असरार व रुमूज आपने अपने वालिद मोहतरम से ही हासिल किए। आपने मिनहाजुल कुरान में अपनी तालीम मुकम्मल की और अपने वालिद मोहतरम के कायम करदा दीनी मुदर्से दारुल उलूम नूरिया रिज़विया गुलबर्ग फैसलाबाद में बतौर मोहतमिम आला तशरीफ लाए। आपने दीनी उलूम की तहसील के साथ साथ असरी उलूम को भी बढ़ाया। 1993 को इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से एम.ए. इस्लामियात में गोल्ड मेडल हासिल किया। नवंबर 1993 को सैयदा कायनात हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चमन की नेक और पारसा बेटी से अक़द निकाह किया और रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हुए। 8 नवंबर 1995 में अल्लाह ताला ने आपको बेटी की नेमत से नवाजा। आपने औलाद में सबसे पहले बेटी की ख्वाहिश की, जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक से पूरी की। 1998 में आपने खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ और मुसलमानों के ईमान की पुख्तगी के लिए 6 रोज़ा रद्द कादियानियत कोर्स का आगाज किया, जो 2010 तक जारी रहा। इसके साथ साथ आपने जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर एक मुनफरिद अंदाज में सालाना मशल बरदार जुलूस का आगाज किया। 2006 में आपने हज की सादत हासिल की। आप रमजानुल मुबारक में उम्रा करना पसंद फरमाते थे। आपने आखिरी उम्रा भी 2017 को रमजानुल मुबारक में किया। 2006 में आपने दारुल उलूम नूरिया रिज़विया के फाजिलीन की नुमाइंदा तंजीम अल इख्वा के नाम से कायम की। इसके अलावा भी आपने कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए।
आपने शब रोज मेहनत की दीन इस्लाम और इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मा को रोशन करने के लिए पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों का सफर किया। हर साथ, हर माह, हर साल आपके नुमाया कारनामों से भरा है। अल्लाह ताला ने आपको अनगिनत खूबियों से नवाजा था। आप उलूमे ज़ाहिरी में यकताए रोजगार होने के साथ साथ उलूमे बातनी के असरार और रुमूज़ भी जानते थे। एक मुसल्लाह रहबर और मुर्शद कामिल थे। बड़े खानकाही निज़ाम के परवरदा तो ना थे, लेकिन आप जैसा बाअमल आलिम, बाकिरदार व बाअखलाक रहनुमा और ज़ुहद व तकवा से भरपूर कामिल सैयदज़ादा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। आप पारिस पत्थर की मिसल सोहबत में बैठने वालों को ज़रे खालिस बना देते थे। सैयद हिदायत रसूल कादरी ने 21 दिसंबर 2019 बरोज़ हफ्ता तकरीबन 3:15 पर नमाज तहज्जुद के वक्त दिल का आर्जा लाहक होने की वजह से दाई अजल को लब्बैक कहा और हजारों तुलबा और लाखों परवानों उशाक को दागे मफारकत दे गए। आपका नमाज जनाजा धोबी घाट ग्राउंड फैसलाबाद में डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन की इक्तिदा में हुआ। आप अपने वालिद मोहतरम सैयद जाहिद अली शाह के दाहिनी पहलू में मदफून हैं। खल्के खुदा आपके फयूज़ो बरकात और रूहानी ताबानियों से अपने प्यासे दिलों की प्यास बुझाएगी। मेरा ईमान है कि आपका फैज़, आपकी नज़र अपने हर तालिब इल्म और मुहिब पर है, क्योंकि आप अपनी हयात में अख्सुल अखास औलिया की तरह अपने आप को छुपा कर रखते थे, मगर अब तलवार म्यान से बाहर आ गई है और आपका फैज़ कई गुना बढ़ गया है। अल्लाह तबारक व तआला आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात और कुर्बत नसीब फरमाए। हुजूर किबला शाह साहब के विसाल के बाद सोजो गुदाज की कैफियत में उनके मंजूर नजर हम सफर गुलाम मुस्तफ़ा कमाल ने अशार के जरिए उनकी जुदाई का इजहार कुछ यूं किया। करार दे रहे थे जो वो बेकरार कर गए, करार दे रहे थे जो वो बेकरार कर गए, जुदा हुए तो शहर सारा सोगवार कर गए। था साथ एक उम्र का जो दफातन ही मिट गया, वो एक पल में दिल सभी का दिल फकार कर गए। वो मर्दे बाउसूल थे, वो आशिके रसूल थे, सिराते मुस्तकीम को वो इख्तियार कर गए। शऊर वो सिखा गए, वो रास्ता दिखा गए, शऊर वो सिखा गए, वो रास्ता दिखा गए। हर एक पल हयात का वो यादगार कर गए। कदम कदम चरागे बंदगी जलाए आपने, खुदी के राज वो जहां पे आश्कार कर गए। भटक रही थी जिंदगी जहाने बेसबात में, शऊर दीन आप हम पे आश्कार कर गए। अकीदतों का रास्ता जनाब ने अता किया, अकीदतों का रास्ता जनाब ने अता किया। कमाल मेरी जिंदगी वो ताबदार कर गए। व्यू नहीं खाली व्यू नहीं। हज़रत गिरामी कदर, मैं बारे दिगर मोहतरमुल मकाम ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहिब को आज की इस ख़त्म चहलम की तकरीब में तशरीफ़ आवरी पर खुश आमदीद कहता हूँ। उनके बाद हल्का हाजा के मेंबर सूबाई असम्बली मोहतरम शकील शाहिद साहिब तशरीफ़ लाए, मोहतरम इसरार अहमद साहिब तशरीफ़ लाए, इन्हें भी दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तान गिरामी कदर, किबला शाह जी का जनाजा सरजमीन फैसलाबाद का एक ऐसा इज्तमा था जहां लाखों लोग तड़पते हुए सिसकियां और आहें भरते हुए देखे गए। वो क्या मंजर था, कयामत से पहले कयामत का मंजर,
قیامت سے پہلے قیامت کا منظر، جنازہ حضرت ہدایت کا منظر، غموں میں ہیں ڈوبے سبھی کارکن بھی، بیاں کیا کریں ہم قیادت کا منظر، سبھی اہل سنت ہے تصویر غم بھی، سبھی اہل سنت ہے تصویر غم بھی، بیاں سے ہے باہر جماعت کا منظر، سبھی کی ہیں آنکھیں ہوئی آج پرنم، کروں نظم کیسے میں حالت کا منظر، ہے لاکھوں نمازی جنازے کو آئے، کروڑوں نے دیکھا وہ الفت کا منظر، مشائخ ہزاروں ہیں تشریف لائے کہ روشن ہوا دل کی حالت کا منظر، سبھی قاری حافظ و عالم بھی آئے، بڑا پرزیا ہے زیارت کا منظر، جنازے میں آگے حسین ابن طاہر، جنازے میں آگے حسین ابن طاہر، حسین کس قدر ہے امامت کا منظر، مدینے سے مرشد جب یہاں پر ہے نوری سماعت کا منظر، دعا شیخ نے کی مدینے میں رہ کر، کیا خوب ہے یہ محبت کا منظر، بیاں سے ہے باہر حمایت کی حالت، اب آپ کے بھائیوں کا ذکر ہے کہ بیاں سے ہے باہر حمایت کی حالت، شجاعت سعادت شفاعت کا منظر، زمین رو رہی ہے فلک رو رہا ہے، جو دونوں نے دیکھا یہ رخصت کا منظر۔ حاضرین گرامی قدر، اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، وہ شخصیت کہ جن کی زبان سے ادا ہونے والے جملے انہوں نے لاکھوں جوانوں کے دلوں کی دنیا بدل دی، وہ قائد کہ جو عالم جوانی میں حضور شیخ الاسلام کی تصویر دکھائی دیتا ہے، وہ قائد جس نے عالم شباب میں امت مسلمہ کی نوجوان نسل کو مکین گنبد خزرہ کا راستہ دکھایا، میری مراد جگر گوشہ حضور شیخ الاسلام چیئرمین سپریم کونسل منہاج القرآن انٹرنیشنل کھڑے ہو کر استقبال کیجئے عظیم قائد کے عظیم بیٹے محترم المقام تشریف رکھیں، استقبال کیجئے محترم المقام صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری، چیئرمین سپریم کونسل منہاج القرآن انٹرنیشنل۔ مصطفیٰ کی ہے کلی، مصطفیٰ کی ہے کلی، دنیا جس سے نرم کی، جو رہتا بہادری، شاہ جی بیٹھ لیں اسے لیپ ٹاپ سنبھال لو گے۔ بیٹھ جی بھائی تھوڑا سائڈ کیمرہ اڑ گیا نا، رکس لے جانا نہیں اٹھنا، اگے چلے جانا، بس نہیں ہے نا، چل رہا نا لائف فیل بیٹا نہیں ہے نا، بس پھر یہ گل کرتا بھائی ٹھیک ہے ہیلو آ رہا بچے جا رہی
بنا کے نا وہی بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے, پیچھے وہ آڈینس ڈسٹرب ہوتی ہے, بنا رہے ہیں, بنا کے پھر آگے پیچھے موو کرتے رہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أمين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم. محترم و مکرم حضرت علامہ مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی صاحب, محترم خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب, محترم صاحبزادہ حامد رضا صاحب, محترم و مکرم قاری محمد صدیق قادری صاحب, تنظیمات اہل سنت کے علماء, خطباء, مدرسین, واعظین, محققین, اور پنڈال میں تشریف فرما عظیم عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور طول و عرض سے تشریف لانے والے عظیم رفقاء, وابستگان اور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے علماء کرام جو آج کے اس ختم چہلم جو ہمارے بلکہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العالی کے قابل فخر ان کے منہاج، ان کی فکر، ان کے تبحر فی الدین، تبحر فی العلم، فہم قرآن اور فہم حدیث، اور ان کی
इल्मी, फिक्री और इनकलाबी सरमाए के अमीन और उनके फयूजात से चमकने वाले हीरे, एक तरफ हजरत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के फयूजात को अपने अंदर समोने वाले, अपने वालिद मोहतरम हजरत पीर जाहिद अली शाह साहब के फयूजात को इल्मी, फिक्री, फिक्ही वरासत को अपने अंदर और अपने कल्ब व बातिन को उससे मुज़य्यन करने वाले, और दूसरी तरफ हुजूर शेखुल इस्लाम के फयूजात को अपने अंदर जमा करके उनकी तालीमात फकीराना कलंदराना अंदाज से चलते फिरते नजर आने वाले, वो मुजाहिद आजम, वो कलंदर अजीम और हजूर शेखुल इस्लाम की फिक्र के अमीन और अजीम अलम्बरदार, और वो ऐसा हीरा जिनमें इखलास भी था, तवाज़ो भी थी, इंकिसारी भी थी, सिद्क भी थी, वफा भी था, इनकलाब भी था। बेशक बेशक। आप फरमाते हैं कि मेरे तलबा में और मिनहाजुल कुरान के फयूजात लेकर जाने वालों में बड़े बड़े मोती होंगे, बड़े बड़े पत्थर होंगे, बड़े बड़े अनमोल नमूने जरूर होंगे, मगर मिनहाजुल कुरान और जामिया इस्लामिया मिनहाजुल कुरान ने अगर कोई हीरा पैदा किया है तो वो मोहतरम हजरत सैयद हिदायत रसूल शाह साहब। अल्लाह अकबर। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। एक बात इससे कम मैं अर्ज करूं कि उनके बरादरान मोहतरम सैयद हिमायत रसूल शाह साहब, मोहतरम सैयद शुजात रसूल शाह साहब, मोहतरम सैयद सदाकत रसूल शाह साहब, मोहतरम सैयद शफात रसूल शाह साहब और मोहतरम सैयद सआदत रसूल शाह साहब, जिनके कंधों पर मोहतरम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़ी अमानत छोड़ गए, और हमारी मोहतरमा बहन, उनकी अहलिया मोहतरमा साहिबा और उनके पूरे खानवादे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। हम आपके दुख में, आपके गम में और इस आजमाइश की इस घड़ी में आपके साथ हैं, और सिर्फ हम ये कहेंगे कि आप अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपने इखलास और अपने तवक्कुल में और अपनी ज़ात में सैयद हिदायत रसूल शाह साहब हो जाएं, रास्ते इंशाअल्लाह खुद ही बनते चले जाएं। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इल्मी विरसा जो मोहतरम सैयद हिदायत रसूल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को हजरत मुहद्दिस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की
बारगाह से मिला और उन्हीं की फयूजात, तवज्जुहात और इल्मी बरक़ात का फैज़ था कि जामिया नूरिया रिज़विया यहाँ तक पहुँचा और बड़े बड़े तलबा पैदा कर रहा है, बड़े बड़े खुतबा पैदा कर रहा है, बड़े बड़े मुहक्किकीन पैदा कर रहा है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के खुद्दाम पैदा कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके अंदर, आपकी सोच में, फिक्र में, आपके इखलास में, आपके इल्म में, आपकी मारिफत में हज़रत सैयद हिदायत रसूल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के फयूज़ात का असर आपको पहुंचाए। हुज़ूर शेखुल इस्लाम और मिनहाजुल कुरान आपके उसी तरह साथ है जिस तरह हमेशा रहा, और आप तलबा के लिए मिनहाजुल कुरान के सारे दरवाजे उसी तरह खुले हैं, बल्कि चंद एक उससे ज्यादा खुल गए हैं। आपने PhD तक जाना हो, MPhil तक जाना हो, तखस्सुस तक जाना हो, मिनहाजुल कुरान के सारे दरवाजे, हुज़ूर शेखुल इस्लाम के सारे दरवाजे आपके लिए, इस इदारे के लिए, यहाँ के मुतवस्सिलीन के लिए और यहाँ तालिब इल्मों के लिए और यहाँ फैज़ लेने वालों के लिए हमेशा खुले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको और ख़ास तौर पर उनके खानवादे को तौफीक अता फरमाए कि इस्तिकामत और साबित कदमी के साथ ये सिलसिला आगे अल्लाह की तौफीक से लेकर चले। आमीन। मैं अल्लाह की तौफीक से जो आयत करीमा शुरू में तिलावत की, उसकी रोशनी में एक नुक्ते से अपनी बात का आगाज करने की जिसारत कर रहा हूं। कि जिंदगी किसे कहते हैं और मौत क्या है। और इंसान कामिल कैसे बनता है। अल्लाह। ये जो हम समझते हैं, अमूमन ख्याल ये होता है, अमूमी तसव्वुर ये है कि इंसान जब पैदा होता है तो उसकी पैदाइश के साथ ही उसकी जिंदगी की इब्तिदा हो जाती है। मगर हकीकत इससे बरअक्स है। पता ये चला इंसानी जिंदगी की इब्तिदा का नाम नहीं है। पैदाइश तो उस एंट्री, उस दरवाजे का नाम है जिससे इंसान गुजर कर सिर्फ इस दुनिया में पहुंचता है। इसी तरह हम समझते हैं कि मौत जब वाक़े हो जाए तो उसके वाक़े होने से इंसानी जिंदगी का खात्मा हो जाता है। नहीं,
اس کا جواب بھی برعکس ہے. موت سے انسانی زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتا، مگر موت ایک ایسا ایگزٹ ہے جس سے انسان گزر کر کسی اور جہاں میں منتقل ہو جاتا. پھر زندگی کیا ہے؟ جب غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ زندگی تو محدود دنیا سے لامحدود کائنات میں جانے کا نام ہے. زندگی تو محدود سے لامحدود شے تک کا سفر ہے، اور اس شے کا نام، اس سفر کا نام زندگی. لامحدود عالم سے محدود عالم سے جب لامحدود عالم میں سفر کرنے کا نام زندگی ہے. اب یہاں میں ایک بات برصغیر تذکرہ عرض کر دوں کہ جب انسان اس دنیا میں آیا تو دنیا کا دروازہ تو اس کی انٹری تھی. آنے سے پہلے وہ انسان کہاں تھا؟ وہ کس دنیا میں تھا؟ کس عالم میں تھا؟ کس کیفیت میں تھا؟ کس مقام میں تھا؟ کن صحبتوں میں تھا؟ کن قربتوں میں تھا؟ کن کو دیکھتا تھا اور کون اسے دیکھتا تھا؟ کن کی چاہتوں میں وہ رہتا تھا اور کون اس کی چاہتوں میں رہتا تھا؟ اور خود کہاں تھا اور کیا کہلاتا تھا؟ اس کا جواب اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں دے دیا جو میں نے شروع میں تلاوت کی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر اب اس بات پر غور کیجئے گا کہ انسان پر زمانوں میں سے ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ تھا، بھئی تھا تو زمانہ اس پر بیتا ہے، اور پھر فرمایا لم یکن شیئا مذکورا، شیء مذکور نہ تھا. اس کا مطلب پتا چلا کہ جسے ہم زندگی سمجھ بیٹھے اور ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں، جو 4 فٹ سے لے کر 6 فٹ کا بندہ جو ہمیں چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا، لڑتا جھگڑتا، مناتا سلجھاتا، اور پیار کرتا نفرت کرتا، دل سے لگاتا پڑھاتا، تعلیم دیتا یا تعلیم حاصل کرتا، یا کسی کا درد اور دل اور دکھ بانٹتا نظر آتا ہے، تو شاید اسی کو انسان کہتے ہیں. اب جب وہ انسان اس دنیا میں آیا، ہم اس کی پیدائش سے سمجھ بیٹھے کہ یہی زندگی ہے، اور جتنا عرصہ وہ ہم میں گزارتا چلا گیا، ہم اسے انسان سمجھتے رہے، اس سے دل لگاتے رہے، اس کی صحبت میں رہے، اس کی قربت میں رہے، اسی کو سب کچھ سمجھتے رہے. جب موت کی آواز آئی، للکار آئی، اسے قبر نے بلا لیا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ 6 فٹ کا انسان جب قبر میں منتقل ہو رہا ہے تو ہم اسے انسان نہیں کہتے، تب میت کہتے ہیں. 40 سال گزارے، سنیں 40 سال گزارے
ہم نے اسے انسان کہا، ایک لمحے میں اس کی موت واقع ہو گئی، وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، لفظ سنے، وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، اور ہم اتنے جلد باز نکلے، بے چین نکلے، صابر نہ بے صبرے نکلے کہ ہم نے عنوان ابھی بدل کر اسے میت کہنا شروع کر دیا۔ چند لمحے پہلے اسے چومتے پھرتے تھے، حضرت صاحب کہتے تھے، اس کے سر پر دستار رکھتے تھے، کوئی ہاتھ پاؤں چومتا تھا، خدمت کرتے تھے، درس و تدریس کرتے تھے، اس کے لیے محفلیں سجاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ صرف اتنی سی بات ہوئی کہ اس کا ایک کیا ہوا، ٹرانزیکشن ہو گیا، اتنی سی بات ہوئی، ٹرانسفر ہو گیا، اتنی سی بات ہو گئی کہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی، اتنی سی بات ہو گئی کہ اس کا گھر بدل گیا۔ پہلے اس گھر میں رہتا تھا، اب خدا نے وہ گھر دے دیا۔ اتنی سی بات ہوئی، ٹھکانہ بدل گیا، ایڈریس بدل گیا۔ پہلے فیصل آباد میں رہتا تھا، اس کا دیس یہ تھا، اب پوچھتے ہیں اب دیس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اب وہاں چلا گیا جہاں سے آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ پوچھنے والے نے کہا یہاں تو میں تجھے میت کہتا ہوں، اب جس جہاں میں چلے گئے وہاں والے تجھے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہوگا جب آیا تھا تب بھی انسان کہلاتا تھا، جب واپس اس کائنات میں گیا ہوں آج بھی انسان کہلاتا۔ سبحان اللہ۔ اس دنیا والوں نے انسان سے میت کر دیا اور خدا کے حضور گیا، انسان تھا اور انسان رہا۔ اللہ اکبر۔ انسان تھا، انسان رہا، انسان ہے۔ اب میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھائی اللہ والوں نے کب کہا کہ وہ انسان بدل گیا؟ ان کی نگاہ جب آیا تھا تب بھی انسان دیکھ رہی تھی، جب میت کی شکل میں تھا تب بھی انسان تھا، جب قبر میں گیا، قبر کی رات آئی، دیدار مصطفیٰ ہوا تب بھی انسان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب حضور کی بارگاہ میں علیہ الصلوۃ والسلام پیش کیا گیا اس وقت تو انسانیت جوبن پر تھی، پھر جب خدا کی بارگاہ میں جھکایا گیا تب تو اس کی انسانیت معراج پہ تھی، پھر جب اس کی قبر کو وسعت دے دی گئی اور پھر جنت کا باغ بنا دیا گیا، تا حد نگاہ جنت الفردوس کا ٹکڑا بنا دیا گیا، پھر جنت کی سیر کروا دی گئی، پھر مالا اعلیٰ کی تجلیات اتار دی گئی، اس وقت تو اس کے وہ تھے جو یہاں بھی کبھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذرا یہ تو سمجھ لیں کہ انسان کہتے کس کو؟ ہم تو تھوڑی دیر کے لیے بھول گئے، ہم نے تو گوشت اور پوست رکھنے والے بندے کو انسان کہہ دیا، ہم نے تو بڑے قد کاٹ والے بندے کو، جاہو حشمت کے ساتھ چلتے ہوئے بندے کو، بڑے منصب پر بیٹھے ہوئے بندے کو، بڑے مسند پر جلوہ افروز بندے کو، کسی تدریس کرتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، علم دیتے ہوئے، فیض دیتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، دنیا کا نظام چلاتے ہوئے، سلطنت کائنات چلاتے ہوئے، عامر کی حیثیت میں، وزیر اعظم کی حیثیت میں، وزیر کی حیثیت میں، کبیر کی حیثیت میں دیکھا، مگر یہ تو پوچھو کہ جس نے اسے انسان بنایا تھا وہ اسے کیسے دیکھ رہا؟ اب یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے انسان کسے کہتے ہیں۔ اب اس پر توجہ فرمائیے، انسان کا مادہ اشتقاق انس سے ہے اور نسیہ سے ہے، انس سے ہے کیا بات، اور نسیہ سے ہے۔ انس محبت کو کہتے ہیں اور نسیہ نسیان سے ہے۔ تو انسان
عام لفظوں میں بیان کر، انسان اسے کہتے ہیں جسے کسی سے محبت ہو جائے۔ انسان اسے کہتے ہیں جسے کسی سے محبت ہو جائے، اور جو محبت سے خالی ہو وہ مادہ انسان سے خالی ہوتا ہے۔ جس سے اسے محبت تھی، جس سے اس انسان کو محبت تھی، اس انس و محبت نہیں تو اسے انسان بنا رکھا۔ اب آگے سنیں کس سے؟ جس ذات سے وہ انسان محبت کرتا تھا اس ذات حق کا نام اللہ تھا۔ جس ذات سے وہ انسان محبت کرتا تھا اس ذات حق کا نام اللہ تھا۔ اور اللہ کے معانی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ جس کی محبت اور عشق میں کوئی گم ہو جائے اور فنا ہو جائے اسے اللہ کہتے ہیں۔ معنی میں سے ایک معنی اور ایک مفہوم یہ ہے کہ جس کی محبت اور عشق میں کوئی گم ہو جائے اس ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ بھئی جس کی ذات میں کوئی گم ہو جائے اسے اللہ کہتے ہیں، اور جو گم ہو جائے اسے انسان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ اب آگے پھر اس انسان نے خدا سے اتنی محبت کی کہ اس کی محبت میں سب کچھ ما سوى المحبوب بھول گیا۔ جب بھول گیا تو پھر نسیہ اگر معنی اشتقاق ہوا تو اس کے مطابق یہ جس کی ذات کی محبت اور عشق میں کوئی گم ہو جائے، جس کی ذات میں کوئی گم ہو جائے اس ذات کو اللہ کہتے ہیں، اور جو اس کی ذات میں گم ہو جائے اور اس کے سوا ہر شے بھلا دے اس شخص کو انسان کہتے ہیں۔ بے شک۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے اس انسان کامل کو، یہاں مفسرین کیا بیان کرتے ہیں اس سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل سے مراد ذات اقدس ہے۔ تو پتا چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اگر کسی پہلے اسم کا اطلاق ہوا تو وہ اسم بھی الانسان ہوا۔ اللہ کیا اب یہاں اس آیت کریمہ تک پہنچے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا هل اتى على الانسان حین من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کہ اس انسان پر زمانوں میں سے ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ ہاں وہ شے مذکور نہ تھا۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس کی بارگاہ میں وہ فنا تھا اس کے ہاں تو مذکور تھا، مگر جس دنیا سے اسے کوئی غرض نہیں تھی وہاں غیر مذکور تھا۔ اللہ اکبر۔ جس عالم میں تھا وہاں تو مذکور تھا، مگر جسے ہم دنیا کہتے ہیں وہاں غیر مذکور تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو کن کے پردے میں تھا، ابھی تو میم کے چلمن میں تھا، ابھی تو امر کن میں تھا، ابھی تو خواہش خدا میں تھا، ابھی تو رضا الہی میں تھا، ابھی تو چاہت خدا میں تھا، ابھی چاہت صرف خدا کی تھی تو ذکر تھا تو خدا کرتا تھا، مذکور تھا تو مصطفیٰ رہتا تھا۔ اب خدا نے چاہا کہ جب تک میں نے اپنے اس انسان کو یہاں رکھنا ہے تو یہ کافی نہیں کہ میری محبت میں رہے اور میرے سوا ہر شے بھول جائے۔ جو تمہیں بھول گیا، پتا چلا وہ جو تمہیں بھول گیا ابھی وہ تمہیں اس لیے بھول گیا کہ تمہارے لیے غیر مذکور ہو گیا، میرے لیے مذکور ہو گیا۔ اب وہ انسان کیا کرتا تھا؟ وہ انسان کیا کرتا تھا؟
اس میں اللہ رب العزت نے دو خوبیاں رکھ دی کہ ایک خدا کی محبت میں فنا رہتا تھا، خدا کے عشق میں فنا رہتا تھا، اور خدا کے علاوہ ہر شے بھول جاتا تھا۔ تو اللہ نے چاہا مجھے تو ایسا انسان چاہیے جو مجھ میں فنا ہو، میرا ذکر کرے اور میرے ذکر کے علاوہ ہر شے بھول جائے۔ اب سمجھ لیں کہ اگر یہ کیفیت اور یہ کوالٹی، یہ اوصاف حمیدہ جب تک انسان میں قائم رہے، سمجھ لیں اس کو انسان ہی کہیں گے، اور اگر وہ اطلاع، اگر وہ خوبیاں انسان سے خارج ہو جائیں تو پھر وہ جیتا جاگتا بھی میت ہو جائے گا۔ اگر خدا کا محب رہے گا، خواہ اس دنیا میں رہے خواہ اس کائنات میں چلا جائے، جس دن خدا کی محبت سے اوجل ہو گیا تو جیتا جاگتا بھی میت ہو جائے گا۔ پھر سمجھ لیں اگر میت ہوا مگر خدا کی محبت ویسے رہی، میت ہوا سوا رب کے سب کچھ بھول گیا، قبر میں بھی جائے گا تمہارے لیے میت ہے، خدا کے لیے وہاں بھی انسان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آگے ایک بات سمجھیں کہ جب وہ انسان خدا کی بارگاہ میں تھا، خدا کی بارگاہ میں تھا، سمجھ لیں کہ یہ عالم خلق جو ہے یہ محدود عالم ہے، یہ لمیٹڈ ورلڈ، اور عالم خلق لمیٹڈ ہے، اور جس عالم سے انسان آیا تھا وہ ان لمیٹڈ ہے، وہ لامحدود ہے۔ پتا چلا محبت اس نے کس سے کی؟ اس ذات سے کی کہ جس کی صفات کی کوئی حد نہیں، جس کے کمالات کی کوئی حد نہیں، جس کے جمال کی کوئی حد نہیں، جس کی قدرت کی کوئی حد نہیں، جس کی ربوبیت کی کوئی حد نہیں، جس کی شان کی کوئی حد نہیں، جس کے کمالات کی کوئی حد نہیں، جس کی طاقت کی کوئی حد نہیں، اس کی رعنائی کی کوئی حد نہیں، اس کے حسن کی کوئی حد نہیں، اور اس کے کمال کی کوئی حد نہیں۔ بھئی اگر کوئی شے لامحدود شے سے متعلق اور منسلک ہو جائے گی تو اسے فیض بھی لامحدود ملتا چلا جائے گا، اور جیسے جیسے وہ لامحدود شے سے دور ہوتی چلی جائے گی تو اللہ اس کو محدود کرتا چلا جائے گا۔ جب انسان وہاں سے چلا تھا تو لامحدود کائنات کا باشندہ تھا، جیسے جیسے بچے کی صورت میں ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا، اس دنیا میں آ گیا، دنیا بھی محدود تھی، رہنے والے بھی محدود تھے، محبت کرنے والے بھی محدود تھے، سننے والے بھی محدود تھے، پڑھانے والے بھی محدود تھے، محبتیں بھی محدود تھیں، رعنائیاں بھی محدود تھیں، تعلقات بھی محدود تھے۔ فرمایا جب انسان اس دنیا میں آیا، اسفل سافلین میں آیا، لامحدود ہو کر یہاں آ کر محدود ہو گیا، لامحدود ہو کر یہاں آ کر محدود ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ آیا تو تھا، اب ہم کانسیپٹ کچھ اور سمجھ بیٹھے، انسان یہاں آ کر لامحدود دنیا میں آ کر، محدود دنیا میں آ کر محدود ہو گیا۔ اب جس کو ہم موت کہتے ہیں، میں اس کانسیپٹ کو آپ کو تھوڑا سمجھا دوں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو انسان کہہ کر اس کی سٹیزن شپ واضح کر دی، اس کی سٹیزن شپ واضح کر دی۔ جب آپ کسی کو سٹیزن بناتے ہیں، جو پاکستان کی سٹیزن شپ مل جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ پاکستانی۔ کسی کو امریکہ کی سٹیزن شپ مل جائے تو کیا کہیں گے؟ امریکن، امریکی۔ کسی کو انگلینڈ کی مل جائے تو کیا کہیں گے؟ برٹش۔ کسی کو انڈیا میں کی مل جائے تو کیا کہیں گے؟ بھارتی، ہندوستانی۔ اور کسی کو بنگلہ دیش کی بنگلہ دیشی، کسی کو انڈونیشیا کی انڈونیشین۔ تو اس کا مطلب جس کے پاس جہاں کی سٹیزن شپ ہوگی اس کو وہاں کا ٹائٹل دیا جائے گا۔ اب پوچھا کہ یہ انسان کہاں کا ٹائٹل ہے تو اسے بتایا گیا، اے بندے یہ کبھی نہ بھولنا، تو اس دنیا کا نہ باشندہ ہے، نہ رہنے والا ہے، نہ ہمیشگی اس دنیا میں ہے۔ وہ پوچھے گا مولا مجھے بتا
بتا دے میں کہاں کا باشندہ ہوں، سٹیزن شپ کہاں کی ہے، میری نیچرلائزیشن کہاں کی ہے، میرا پاسپورٹ کہاں کا ہے، اسے بتا دیا تیرا پاسپورٹ عالم ارواح کا ہے، اور تو کون ہے، تو انسان ہے مگر تیرا لقب روحی ہے، تو عالم ارواح سے آیا ہے، تو روحی ہے، تجھے میں بشر میں بھیج رہا ہوں، تو کبھی بشری نہیں، تو روحی ہے، مگر وہاں کیوں بھیج رہا ہوں؟ پتا چلا پاسپورٹ عالم ارواح کا دے دیا، ٹائٹل انسان کہہ دیا، پھر اللہ رب العزت نے ہر شخص کو سٹیمپ لگا کر اس دنیا میں بھیج دیا، کسی کو 50 سال کی سٹیمپ لگا دی، کسی کو 20 سال کی، کسی کو 40 سال کی، کسی کو 60 سال کی، کسی کو 100 سال کی سٹیمپ لگا کر اس دنیا میں ویزا دے کر بھیج دیا۔ کہاں جیسے تم پاکستان سے فورن کنٹری میں جاتے ہو، ویزا لے کر جاتے ہو، وہاں کے رہائشی نہیں رہتے، صرف ویزے پہ رہتے ہو، تمہیں سیر و سیاحت کے لیے بھیجا ہے، رہنے کے لیے نہیں بھیجا۔ انسان چلا وہاں سے تھا، کھاتا خدا کی قربت کی خوراک تھا، پیتا خدا کی محبت کی شراب تھا، تکتا خدا کے حسن کو تھا، ارد گرد فرشتے تھے، ملائکہ تھے، عالم ارواح تھے، عالم لاہوت تھے، عالم ملکوت تھے، عالم جبروت تھے، خوراک بھی وہ تھی، زبان بھی وہ تھی، چشمے بھی وہی تھے، نہریں بھی وہی تھی، پھر قربتیں بھی وہی تھی، ہمسائیگی بھی وہ تھی۔ فرمایا اس لیے تمہیں بھیج رہا ہوں کہ کہیں تمہیں کوئی ایلین نہ سمجھے، شکل ویسی دوں گا جیسی ان کی ہے، عقل ویسی دوں گا جیسے ان کی ہے، بول وہی دوں گا جیسے ان کے ہیں، زبان وہی دوں گا جیسے ان کی ہے، چلنے پھرنے کا انداز وہی دوں گا جیسے دنیا والوں کا ہے، لباس ویسا بناؤں گا جیسا ان کا ہے۔ بھائی کامل وہ ہوگا جو ان کا لباس پہن کر بھی اس کی بات۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، طاہر القلب، یا علی۔ میں فرق تب کروں گا، انسان وہاں کا ہوگا، سٹیزن شپ میری بارگاہ کی ہوگی، 20-40 سال کے لیے یہاں بھیج دوں گا۔ اسی لیے تو فرمایا تمہیں سٹیزن شپ صرف وہاں کی دی ہے، صرف ایک ہی کائنات میں ایک ہی نمونہ بنایا ہے جسے پوری کائنات کی سٹیزن شپ دی ہے، وہ میرا محمد مصطفیٰ۔ اسی لیے رحمت للدنیا نہیں کہا، رحمت للعالمین کہا ہے۔ جس طرح میرا ڈنکا عالمین پہ بجتا ہے کیونکہ میں رب العالمین ہوں، صرف ایک ہستی ایسی بنائی ہے جسے محمد مصطفیٰ کہتا ہوں، جسے اصل کہتا ہوں، کائنات کی وجہ کائنات کہتا ہوں، جسے اصل کائنات کہتا ہوں۔ جب ان کی باری آئی کسی نے کہا ہوگا اے مولا اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو کون سی سٹیزن شپ دینے والا ہے، کون سا پاسپورٹ دینے والا ہے؟ رب نے کہا یہ میرے مصطفیٰ کا عالمین کا پاسپورٹ ہے، میرے مصطفیٰ معراج پہ آئیں یا معراج کے بغیر آئیں، جہاں اڑتے پھرے کائنات مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کائنات میرے مصطفیٰ کی۔ اب انسان وہی کامل ہے جو حضور کی ذات میں فنا ہو جائے گا۔ فرمایا سٹیزن شپ ایک دوں گا مگر ملٹیپل ویزا اس کا لگاؤں گا جو حضور کے در پر چکے۔ کسی کا 5 سال کا ملٹیپل ویزا لگتا ہے، کسی کا 10 سال کا لگتا ہے، وہ کہتا ہے میرا ورک ویزا بھی ہے، میں کام بھی کر سکتا ہوں، پھر ہاں شادی کر لو، تمہارا ویزے کا سٹیٹس بدل جائے گا، میریٹل سٹیٹس مل جائے گا، وہ بھی دے دیتا ہوں، پھر کام کر لو وہ بھی دے دیتا ہوں، انڈیفینٹ ویزا بھی لگا دیتا ہوں، دوسرا پاسپورٹ نہیں دوں گا کیونکہ وہ صرف ایک ذات تھی کہ کائنات کا پاسپورٹ لے کر بھی مجھے نہ بھولی تھی۔ اب انسان کا تعلق اپنے ساتھ رکھا۔ اب کیوں دنیا بابا بابا کہتی ہے، کیوں دنیا بابا فرید شکر گنج کہتی ہے، کیوں دنیا داتا داتا کہتی ہے، کیوں دنیا خواجہ خواجہ کہتی ہے، کیوں دنیا حضرت خواجہ غلام فرید کہتی
دیکھتی ہے, کیوں دنیا اجمیر شریف جاتی ہے, کیوں دنیا بغداد شریف جاتی ہے, کیوں ماری ماری پھرتی ہے. پتا چلا اگر یہاں میت ہوتی تو دنیا کیوں آتی ہے. تم کہتے ہو انسان تھا پھر میت ہو گیا, اگر میت ہو گیا تو دنیا